इसी गली के आखिरी सिरे पर वाकई एक पुराने से मकान के आंगन में गुलखान खड़ा था। उसका सांस तेज तेज चल रहा था। पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और आंखों में ऐसा गुस्सा था जो किसी भी लम्हे आग बनकर फट सकता था। उसके सामने एक बंद दरवाजा था, लकड़ी का पुराना मजबूत दरवाजा, जिसके पीछे से कभी कभार कोई ऐसी आवाज आ रही थी जो किसी भी मर्द के दिल को चीर कर रख दे। दरवाजे के उस पार से सुरैया की दबी दबी चीखें सुनाई दे रही थी। वो चीखें जो मुंह पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश की जा रही थी। वो आवाज जो मदद मांगती थी, मगर शायद कोई उसका गला दबा रहा था। हर चीख गुलखान के सीने में एक नए खंजर की तरह उतरती और उसके हाथ खुद ब खुद दरवाजे पर पड़ने लगते। वो एक ही रट लगाए जा रहा था, सुरैया दरवाजा खोलो, सुरैया मैं आ गया हूँ। मगर अंदर से सिवाय सिसकियों और किसी मर्द की धमकी अमेज सरगोशियों के सिवाय कुछ सुनाई ना देता था। गुलखान की मुट्ठियां दरवाजे पर लग लग कर लहूलुहान हो चुकी थीं, मगर उसे अपने जख्मों की कोई परवाह ना थी। उसका सारा वजूद सिर्फ उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की ख्वाहिश में डूबा हुआ था। उसके पीछे 4-5 लोग खड़े थे, मोहल्ले के वो चंद मर्द जिन्होंने शोर सुनकर बाहर निकलने की हिम्मत की थी। वो गुलखान को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, उसके कंधे पकड़ रहे थे, उसकी कमर से लिपट रहे थे, मगर गुलखान की ताकत आज किसी जिन से कम ना थी। एक बूढ़ा शख्स उसके कान के करीब झुक कर बोला, गुलखान, होश कर, ये हकीम साहब का मकान है। अगर तूने यहाँ हाथ उठाया तो तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर गुलखान ने उस बूढ़े की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वो खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब इंसानों वाली नरमी बाकी ना थी। वहां सिर्फ एक जख्मी शेर का जुनून था, जिसकी मादा को कोई नोच रहा हो। हटो मेरे रास्ते से, वो चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से एक बार फिर दरवाजे पर झपटा। दरवाजे की चौखट लरज उठी, लकड़ी चटकने की आवाज आई, मगर दरवाजा ना टूटा। अंदर से सुरैया की एक लंबी दिलदोज चीख उभरी और फिर यकायक खामोशी हो गई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया हो। गुलखान का दिल धक से रह गया। उसने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई गहरी सांस भरकर अपनी बाकी मांदा सारी ताकत जमा कर रहा हो। उसके जहन में अचानक सुरैया का वो चेहरा घूम गया जो पहली बार उसने देखा था। वो मुस्कुराहट जो कभी उसके सहन में फूल बनकर खिली थी। वो हाथ जो कभी उसके जख्मी हाथों पर मरहम रखा करते थे। और आज वही सुरैया इस बंद दरवाजे के पीछे किसी दरिंदे के पंजों में तड़प रही थी। फिर अचानक अंदर से एक भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई बर्तन टूटा हो या कोई जिस्म धड़ाम से फर्श पर गिरा हो। उसके फौरन बाद एक हल्की सी सिसकी उभरी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। वो खामोशी जो चीखों से ज्यादा खौफनाक होती है। वो खामोशी जो किसी अनहोनी का ऐलान करती है। गुलखान के हलक से एक दर्द भरी आवाज निकली, सुरैया। उसकी आवाज में इतना कर्ब था कि आसपास खड़े मर्द भी लरज कर रह गए। मोहल्ले की खिड़कियों से झांकती औरतों ने अपने दुपट्टे मुंह में दबा लिए, बच्चे अपनी माओ से लिपट गए और कुत्ते जो कुछ देर पहले भौंक रहे थे वो भी अचानक चुप हो गए। पूरी गली जैसे सांस रोके खड़ी थी कि अब क्या होने वाला है। गुलखान चंद कदम पीछे हटा, अपने कंधे को सीधा किया और एक वहशियाना चीख के साथ दरवाजे पर आखिरी सबसे जोरदार हमला किया। लकड़ी के टूटने की जोरदार आवाज आई, कुंडी अपनी जगह से उखड़ गई और दरवाजा एक झटके से खुलकर दीवार से जा टकराया। अंदर का मंजर गुलखान की नजरों के सामने आने ही वाला था कि उसी लम्हे कैमरे ने गुलखान के चेहरे पर जूम किया। उसकी वो आंखें जो खून उतरने से सुर्ख हो चुकी थीं, वो होंठ जो गुस्से से कांप रहे थे और वो जबड़ा जो भींचा हुआ था। उसकी आंखों में जो कुछ उतरा वो नाजिर को दिखाया नहीं गया। सिर्फ उसके चेहरे पर फैलती हुई वो कैफियत थी जो किसी इंसान के अंदर की हर चीज को राख कर देती है। मंजर बदला तो सामने एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। कच्चे मकान, टूटी हुई दीवारें, मिट्टी के सेहन और दूर तक फैले हुए बंजर खेत। इसी गांव के एक कोने में गुलखान का आबाई घर था, एक ऐसा मकान जिसकी छत कई जगह से टपकती थी और जिसकी दीवारों पर बरसों की गर्द जमी हुई थी। इस घर में दो ही जानें बसती थीं, एक बूढ़ी माँ जिसकी कमर वक्त के बोझ से झुक चुकी थी और दूसरा उसका इकलौता बेटा गुलखान, जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था।
گل خان کے والد کا سایہ اس کے سر سے اس وقت اٹھ گیا تھا جب اس کی مسیں ابھی بھیگ رہی تھیں، اور تب ہی سے زندگی کی ساری ذمہ داریاں اس کے کمزور کندھوں پر آ پڑی تھی۔ مگر گل خان نے کبھی شکایت نہ کی، نہ اپنی غربت سے، نہ اپنی محرومیوں سے، نہ اس تقدیر سے جس نے اسے وقت سے پہلے مرد بنا دیا تھا۔ وہ عمارتوں پر رنگ و روغن کا کام کرتا تھا، ایک ایسا کام جو بلندیوں پر لے جاتا ہے مگر جیبوں کو خالی ہی رکھتا ہے۔ سال کے 11 مہینے وہ اپنے گاؤں سے دور شہر میں گزارتا، کبھی کسی کوٹھی کی دیواروں پر برش پھیرتا، کبھی کسی بنگلے کی چھت پر لٹکا سفیدی کرتا، اور کبھی چلچلاتی دھوپ میں کسی نئی عمارت کے اوپر گھنٹوں کھڑا رہتا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ رنگوں سے رنگے رہتے، کبھی نیلے، کبھی سبز، کبھی سفید، جیسے وہ خود ایک چلتی پھرتی تصویر ہو۔ شام کو جب وہ اپنے کمرے میں لوٹتا تو اپنی ماں کو خط لکھنے بیٹھ جاتا۔ اس کے خط لمبے نہیں ہوتے تھے، بس چند سطریں، مگر ہر سطر میں محبت اور فکر بھری ہوتی۔ ماں، اپنا خیال رکھنا، دوا وقت پر لے لینا، اگلے مہینے پیسے بھیج دوں گا، اور ہاں، چھت کی وہ درز جو بارش میں ٹپکتی ہے اسے ابھی ہاتھ مت لگانا، میں خود آ کر ٹھیک کروں گا۔ اس کے دل میں دو ہی خواب تھے۔ پہلا خواب یہ تھا کہ اپنی بوڑھی ماں کے لیے ایسی زندگی کا انتظام کر سکے جہاں اسے اپنے پرانے کپڑوں کو پیوند لگا کر پہننا نہ پڑے، جہاں اسے دوا کے لیے پڑوسیوں سے پیسے مانگنے نہ پڑیں، جہاں وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزار سکے۔ دوسرا خواب یہ تھا کہ اپنے اس ٹوٹے پھوٹے مکان کو جو اس کے باپ کی آخری نشانی تھا دوبارہ سے تعمیر کر سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی دن جب اس کی ماں دنیا سے جائے تو کم از کم ایک محفوظ چھت کے نیچے سے جائے، ایسی چھت جو بارشوں میں نہ ٹپکتی ہو اور نہ آندھیوں میں لرزتی ہو۔ اسی خواب کے لیے وہ دن رات محنت کرتا، ایک ایک روپیہ جوڑتا اور اپنی خواہشات کو اپنے سینے میں دفن کر کے رکھتا۔ گل خان کی طبیعت میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھا۔ وہ کم بولنے والا، سر جھکا کر چلنے والا اور نظریں نیچی رکھنے والا نوجوان تھا۔ کسی عورت کے سامنے تو اس کی زبان جیسے تالو سے لگ جاتی، اگر راستے میں کوئی خاتون سامنے آ جاتی تو وہ دوسری طرف منہ پھیر لیتا یا اپنی رفتار بدل لیتا۔ اس کے ساتھی مزدور اکثر اس کا مذاق اڑاتے، گل خان تو مرد ہے یا کوئی ولی، مگر وہ صرف مسکرا کر رہ جاتا۔ اس کی ماں نے اسے بچپن سے یہی سکھایا تھا کہ عزت وہی ہوتی ہے جو دوسروں کی عزت کرنے سے ملتی ہے، اور یہ سبق اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیا تھا۔ اس کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جب اسے کسی سیٹھ کے فرش پر 5,000 روپے کا نوٹ گرا ہوا ملا تو وہ اسے اٹھا کر سیدھا مالک کے پاس لے گیا، جبکہ اس مہینے اس کی اپنی ماں کی دوا کے پیسے بھی پورے نہ تھے۔ اسی دور میں اسے شہر کے ایک بڑے کاروباری شخص کی کوٹھی پر رنگ و روغن کا ٹھیکہ ملا۔ یہ ایک وسیع و عریض بنگلہ تھا جس کے صحن میں فوارے چلتے تھے اور جس کی دیواروں پر مہنگی تصویریں سجی ہوئی تھی۔ اسی گھر میں سیٹھ صاحب کی اکلوتی بیٹی سریا رہتی تھی۔ سریا ایک خوبصورت، تعلیم یافتہ اور نرم مزاج لڑکی تھی جس نے اپنی ساری زندگی نوکروں اور خدمت گاروں کے حصار میں گزاری تھی۔ اس کے ارد گرد کے مرد یا تو اس کے باپ کے دولت مند دوستوں کے بیٹے تھے یا جو اسے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، یا پھر وہ ملازم تھے جو اس کی ایک نظر کے لیے ترستے تھے۔ مگر گل خان ایک ایسا شخص تھا جو نہ اس کی طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے کچھ بولتا تھا۔ اسی سادگی نے سریا کو پہلے حیران کیا، پھر متجسس، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی۔ سریا اکثر بہانے سے صحن میں آ جاتی، کبھی پھولوں کو پانی دینے کے بہانے، کبھی کتاب پڑھنے کے بہانے۔ وہ چاہتی کہ گل خان ایک بار تو نظر اٹھا کر اسے دیکھے، ایک بار تو اس سے دو لفظ بولے، مگر گل خان اپنے کام میں مصروف رہتا، اپنی سیڑھی پر چڑھا اپنے برش کو دیوار پر پھیرتا رہتا، جیسے اس کی دنیا میں سوائے اس دیوار کے کچھ ہے ہی نہیں۔ سریا نے کئی بار اسے پانی پیش کیا، کئی بار کھانا بھجوایا، کئی بار اس سے سیدھی بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر گل خان کی جواب ہمیشہ مختصر ہوتے، شکریہ بی بی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور بس۔ اس کے یہی الفاظ، یہی جھکی ہوئی نظریں، یہی محتاط لہجہ سریا کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت اور شہرت سے
پرے بھی ایک دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں انسان اپنی سچائی اور خودداری کے بل پر جیتا ہے۔ مگر گل خان نادان نہ تھا۔ اس نے ثریا کی نظروں میں چھپی ہوئی وہ چمک بہت جلد پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اس کی طرف کھنچ رہی ہے اور یہ کھنچاؤ کسی بھی وقت آگ بن سکتا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اپنے رنگے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے پیوند لگے کپڑوں کو دیکھا اور پھر اس عالی شان کوٹھی کو دیکھا۔ اسے ایک لمحے میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں بھی ثریا کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں ہی دبا لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہاں رکا رہا یا تو اس لڑکی کی زندگی برباد کرے گا یا اپنی۔ چنانچہ ایک صبح بغیر کسی کو بتائے، بغیر اپنی مکمل مزدوری لیے، وہ اپنا سامان باندھ کر خاموشی سے اس کوٹھی سے نکل گیا اور واپس اپنی ماں کی گود میں، اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں، اپنے سیدھے سادے گاؤں میں لوٹ آیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ محبت بھی کبھی کبھی مسافر بن کر پیچھے پیچھے چلی آتی ہے۔ گل خان کو گاؤں لوٹے ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے۔ اس نے دوبارہ سے اپنے سادہ زندگی کا سلسلہ جوڑ لیا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر ماں کے لیے ناشتہ تیار کرتا، پھر قریبی قصبے میں مزدوری کے لیے نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ کے ماں کے پاس بیٹھ جانا۔ یہی اس کا معمول تھا۔ ثریا کا چہرہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، مگر وہ فوراً کوئی نہ کوئی کام یاد کر کے اپنے دھیان کو بھٹکا دیتا۔ اس نے خود کو یہ سمجھا لیا تھا کہ وہ ایک باب ہے جو کھلا ہی نہیں تھا، اس لیے بند کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر تقدیر کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دوپہر جب سورج سر پر آ چکا تھا اور گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، گل خان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ایک سادہ سی چادر اوڑھ رکھی تھی، پاؤں میں گرد آلود جوتے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ لمبے سفر کے بعد آئی ہو یا شاید بہت روئی ہو۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بی بی کون ہو تم اور کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا، میں ثریا ہوں، گل خان سے ملنا ہے۔ ماں کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے آواز دی، گل خان باہر آ، کوئی تجھ سے ملنے آیا ہے۔ گل خان جو اندر ماں کے لیے پانی بھر رہا تھا، جیسے ہی باہر آیا اور ثریا کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے مٹکا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا۔ ثریا نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خط تمہارے نام لکھا تھا، مگر سوچا کہ خود ہی دے آؤں، ورنہ شاید تم پھر بھاگ جاتے۔ کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اسی وقت ثریا نے ماں کی طرف دیکھا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اماں، میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اپنی دولت، اپنی گاڑیاں، اپنے ملازم سب پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے صرف اپنے دل کی سنی ہے۔ آپ کے بیٹے کی سچائی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہاں آؤں۔ اگر آپ نے مجھے قبول نہ کیا تو میں واپس بھی نہیں جا سکتی۔ میرے پاس اب لوٹنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و کتار رونے لگی۔ گل خان کی ماں چند لمحوں تک کچھ نہ بول سکی۔ گل خان نے فوراً کہا، ثریا بی بی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی زندگی وہاں ہے، یہاں نہیں۔ آپ واپس جائیں، اپنے والدین سے معافی مانگیں، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ ثریا نے آنسو پونچھے اور دو ٹوک لہجے میں کہا، گل خان، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مجھے اس فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، تم بھی نہیں۔ اگر تم نے مجھے دھتکار دیا تو میں اسی دہلیز پر بیٹھ جاؤں گی، مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ ماں نے آگے بڑھ کر ثریا کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھایا اور اندر لے آئی۔ ابتدا میں اس کے دل میں بہت سے وسوسے تھے۔ اتنی دولت مند گھر کی لڑکی اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کیسے رہ پائے گی؟ کہیں گل خان کو یہ پچھتائے تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے خاندان والے آ کر بدنامی نہ کریں؟ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ماں کے وسوسے دور ہوتے چلے گئے۔ ثریا نے صبح سویرے اٹھنا شروع کیا۔ وہ ماں سے ضد کر کے چولہا خود جلاتی، آٹا خود گوندتی، برتن خود دھوتی، ماں کے پاؤں دباتی، اس کے سر میں تیل لگاتی، اس کے کپڑے دھونا۔ ثریا نے یہ سب اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں پہلے پہل تو شک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں، مگر جلد ہی وہ بھی اس کے خلوص اور نرم مزاجی کی معترف ہو گئیں۔ ثریا کسی بھی مار کی خبر گیری کے لیے پہنچ جاتی، کسی غریب کے بچے کو اپنے کھانے میں سے حصہ دے دیتی،
کسی بوڑھی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا دکھ سن لیتی۔ ماں نے ایک دن گلخان سے کہا، بیٹا، اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی، مگر آج مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اب دیر مت کر، اسے حلال رشتے میں باندھ لے۔ چند دنوں بعد خاندان کے چند بزرگوں کی موجودگی میں گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گلخان اور سریا کا سادہ سا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی شہنائی بجی، نہ کوئی چراغاں ہوا، نہ کوئی جہیز آیا، بس دو دلوں کا ملاپ تھا، اور اللہ کی رضا بھی۔ سریا نے پہلی بار اپنے سر پر گلخان کے نام کا دوپٹہ اوڑھا تو اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کبھی اس کے باپ کی کوٹھی کے فانوس بھی نہ دے سکے تھے۔ نکاح کے بعد گلخان کے چھوٹے سے گھر میں ایسی رونق آ گئی جیسے برسوں سے کسی نے دیکھی نہ تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کچے آنگن میں اترتی تو سریا کے ہاتھوں سے چائے کی خوشبو اٹھتی۔ وہ ماں کے لیے الگ پیالی میں چائے بناتی، اس میں تھوڑی سی الائچی ڈالتی جیسا ماں کو پسند تھا، اور پھر خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے پلاتی۔ گلخان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس کی ویران زندگی میں ایسی بہار بھر دی ہے جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ سریا نے اپنی گزری ہوئی زندگی کو ایسے بھلا دیا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ نہ اسے اپنے باپ کی کوٹھی یاد آئی، نہ نرم گدے، نہ مہنگے کپڑے، نہ وہ لذیذ کھانے جو کبھی اس کی میز پر سجتے تھے۔ وہ ان مٹی کے چولہے پر روٹی پکاتی، صحن میں بیٹھ کر گندم صاف کرتی، کنویں سے پانی بھر کر لاتی، اور یہ سب کام ایسے کرتی جیسے یہ اس کی زندگی کا حصہ ہوں۔ برسوں سے اسی زندگی میں وہ زندگی گزارتی آئی ہو۔ گاؤں کی عورتیں اس کی بدلی ہوئی زندگی پر حیران ہوتی، مگر سریا کے چہرے پر ایسا اطمینان ہوتا جو کسی محل کی رانی کو بھی نصیب نہ ہو۔ ماں اکثر رات کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ، میری بہو کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس کے آنچل میں سکون اور اس کے دل میں اولاد کی رحمت بھیجنا۔ گلخان بھی اب پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سریا کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ کبھی وہ اس کے لیے بازار سے چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لے آتا، کبھی رنگ برنگی دوپٹے، اور کبھی کوئی معمولی سا زیور۔ یہ چیزیں اس کے باپ کی کوٹھی میں پڑے ہیرے جواہرات کے سامنے کچھ بھی نہ تھی، مگر سریا انہیں یوں سنبھال کر رکھتی جیسے یہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ وہ اکثر گلخان سے کہتی، تم میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہ سمجھا کرو، تمہارا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مگر خوشیاں شاید کبھی ایک ہی چھت کے نیچے زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں جانتی۔ چند مہینے یوں ہی گزرے کہ گھر میں ہنسی، محبت اور سکون کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اچانک سریا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے پہل معمولی سی سستی محسوس ہوئی، جیسے اس نے موسم کی تبدیلی پر ڈال دیا۔ پھر اسے چکر آنے لگے، کبھی وہ چولہے پر روٹی پکاتے پکاتے ایک دم زمین پر بیٹھ جاتی، کبھی صحن میں کپڑے پھیلاتے ہوئے دیوار کا سہارا لینا پڑتا۔ ماں نے پہلے پہل سوچا کہ شاید کوئی خوشخبری ہو، مگر جب ہفتے گزر گئے اور سریا کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتی گئی تو ماں کے دل میں فکر بیٹھ گئی تھی۔ ایک شام گلخان کام سے واپس آیا تو دیکھا سریا صحن میں بے ہوش پڑی ہے اور ماں اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی ہے۔ گلخان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً سریا کو اٹھایا، اسے چارپائی پر لٹایا اور گاؤں کے ایک بزرگ ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کچھ دوائیں لکھ دیں اور کہا شاید کمزوری ہے، اچھی خوراک دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر دوائیں کھانے کے باوجود سریا کی حالت میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور اس کا ہاتھ اٹھا کر پانی کا گلاس منہ تک لے جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ گلخان نے اسے قریبی قصبے کی ایک بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ ہر ڈاکٹر کچھ نہ کچھ دوا لکھتا، مگر سریا کی بیماری کا اصل سبب کوئی نہ پکڑ پاتا۔ بعض کہتے کہ خون کی کمی ہے، بعض کہتے کہ اعصابی کمزوری ہے، اور بعض تو یہ بھی کہتے کہ یہ صرف وہم ہے۔ گلخان کی جیب خالی ہوتی جا رہی تھی اور سریا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ماں راتوں کو تسبیح لے کر بیٹھ جاتی اور صبح تک سریا کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ انہی دنوں گاؤں کے چند عورتوں نے ماں سے ذکر کیا، اماں، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا حکیم رہتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔
برسوں پرانی بیماریاں بھی چٹکیوں میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے۔ تم بھی سریا کو ایک بار اسے دکھا لو، اللہ شفا دے گا۔ ماں نے یہ بات گل خان تک پہنچائی۔ گل خان جو اب مایوس ہو چکا تھا، ایک نئی امید کے ساتھ اس نام پر لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ آخری کوشش کر لیتے ہیں، شاید اللہ اسی وسیلے سے سریا کو شفا دے دے۔ اگلے دن گل خان سریا کو لے کر اس حکیم کے مطب پر پہنچ گیا۔ حکیم کا مطب ایک پرانی سی حویلی نما عمارت میں تھا، جس کے باہر مریضوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے سب اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگ آپس میں حکیم کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ گل خان کے دل میں امید کا ایک نیا چراغ روشن ہو گیا، مگر جب اس کی باری آئی اور وہ سریا کے ساتھ اندر داخل ہوا تو حکیم نے سریا کو دیکھتے ہی جس نظر سے دیکھا وہ نظر گل خان کی سمجھ میں تو نہ آئی، مگر سریا کے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے گزر گئی ہو، ایسی ہوا جس میں کسی انہونی کی خبر چھپی ہو۔ حکیم کی عمر یہی کوئی 50 کے پیٹے میں تھی۔ سفید ریش، سر پر سبز رومال، آنکھوں میں سرما اور ہاتھ میں تسبیح۔ اس کا لباس صاف ستھرا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی متانت تھی جو دیکھنے والے کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتی۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا، ہر جملے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذہبی حوالہ دیتا اور مریض کے دکھ کو یوں سنتا جیسے وہ اس کا اپنا دکھ ہو۔ گل خان جیسا سیدھا سادہ آدمی چند لمحوں میں ہی اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی عام حکیم کے پاس نہیں بلکہ کسی ولی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہو۔ حکیم نے سریا کی نبض تھامی، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر گل خان کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، تمہاری بیوی کی بیماری کوئی معمولی جسمانی بیماری نہیں، یہ روحانی زیادہ ہے اور جسمانی کم۔ اس کے اوپر کوئی سایہ ہے، کوئی اثر ہے جو اس کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ عام دوائیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس کا علاج لمبا ہے اور خاص طریقے سے کرنا پڑے گا۔ گل خان نے فوراً کہا، حکیم صاحب جو بھی علاج ہے آپ کیجئے، میں اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حکیم نے تسبیح کے دانوں کو ایک بار پھر پھیرا اور آہستہ سے بولا، دیکھو بیٹا، ایسے علاج میں ایک شرط ہوتی ہے۔ جب میں سریا بی بی پر دم کروں گا، اس کے جسم پر مخصوص عمل کروں گا، تو کسی دوسرے شخص کا کمرے میں موجود ہونا مناسب نہیں، خاص طور پر مرد کا، کیونکہ اثرات کی روحیں مرد کی موجودگی سے چڑ جاتی ہیں اور علاج الٹا اثر کر جاتا ہے۔ یہ ہمارا برسوں پرانا طریقہ ہے۔ اگر تمہیں اعتماد ہے تو ٹھیک، ورنہ کہیں اور لے جاؤ کسی اور کے پاس۔ سریا نے فوراً گل خان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ گل خان، مجھے یہاں سے لے چلو، میں اکیلے علاج نہیں کراؤں گی۔ مگر گل خان نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپتھپایا اور کہا، سریا ڈرو مت، حکیم صاحب کو دیکھو کتنے نیک آدمی ہیں، اتنی دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یہی طریقہ ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ میں تمہارے لیے ہی تو تمہیں یہاں لایا ہوں، صرف چند ملاقاتیں ہیں، پھر تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سریا نے چند لمحے کچھ نہ کہا، بس اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں کوئی ایسی بات تھی جو گل خان کی سمجھ سے باہر تھی۔ آخرکار اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد گل خان ہفتے میں 2 بار سریا کو حکیم کے مطب پر لے جانے لگا۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑ آتا، پھر باہر بنے ایک چبوترے پر بیٹھ کر گھنٹوں انتظار کرتا۔ باہر بیٹھے دوسرے مریض حکیم کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے۔ کوئی کہتا کہ اس کی بیوی کا کینسر ٹھیک ہو گیا، کوئی کہتا کہ اس کا بیٹا جو برسوں سے چل نہیں سکتا تھا اب بھاگتا ہے۔ گل خان یہ باتیں سن سن کر خوش ہوتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے ایک ایسا نیک آدمی مل گیا۔ مگر جب سریا اندر سے باہر نکلتی تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی۔ اس کا چہرہ زرد ہوتا، آنکھیں بجھی ہوئی ہوتی اور قدم لڑکھڑاتے۔ گل خان اسے سہارا دے کر گھر لے آتا اور پوچھتا، کیا ہوا سریا؟ حکیم صاحب نے کیا کہا؟ کیا ہوا؟ کیا دوا دی؟ سریا ہر بار وہی جواب دیتی، کچھ نہیں گل خان، بس دوا بھاری ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور گھنٹوں دیوار کی طرف منہ کیے پڑی رہتی۔ گل خان اسے دیکھ کر پریشان ہوتا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ سب علاج کے مراحل میں ہیں۔
جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے کئی بار محسوس کیا کہ ثریا حکیم کے پاس جانے سے پہلے پوری رات سو نہیں پاتی۔ وہ اکثر تہجد کے وقت اٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر روتی۔ ماں سمجھتی کہ شاید وہ اپنی صحت کے لیے دعا مانگ رہی ہے، اس لیے وہ اسے تنگ نہ کرتی۔ مگر ایک رات ماں نے اسے پکارا، بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اللہ سے امید رکھو، وہ ضرور شفا دے گا۔ ثریا نے ماں کے سینے سے لپٹ کر ایک لمبی سسکی لی مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کے آنسو اس کی کہانی بیان کر رہے تھے، مگر کوئی ان آنسوؤں کی زبان سمجھنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن جب گل خان معمول کے مطابق ثریا کو لے کر مطب پر گیا تو حکیم نے علاج کے بعد اسے اکیلے اپنے پاس بلایا۔ اس نے گل خان کو بٹھایا، ایک لمبی سانس لی اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، بیٹا گل خان، ایک تلخ بات کہنی ہے۔ ثریا بی بی کی جسمانی ساخت میں ایسی پیچیدگیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے پوری تسلی کر لی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تم اپنے دل کو مضبوط کرو اور ثریا بی بی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ الفاظ گل خان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ اس کی وہ ساری خواہشیں جن میں وہ کبھی اپنے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتا تھا، ایک لمحے میں راکھ ہو گئی۔ اس نے گھر آ کر ثریا کو یہ بات بتائی تو ثریا اس سے لپٹ گئی اور گھنٹوں روتی رہی، مگر اس کے آنسوؤں میں صرف ماں نہ بن سکنے کا دکھ نہ تھا، ان میں کوئی اور بھی راز چھپا ہوا تھا، ایسا راز جو اس کے سینے میں گڑی ہوئی ایک کیل کی طرح اسے مسلسل زخمی کر رہا تھا، اور جسے وہ گل خان کو بتانے کی ہمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ ہنسی جو کبھی ثریا کے ہونٹوں پر پھول کی طرح کھلتی تھی، اب کہیں کھو گئی۔ وہ چہرہ جو کبھی چاند کی طرح روشن تھا، اب ایک بجھے ہوئے دیے کی مانند ہو گیا تھا۔ ثریا اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھی، کبھی گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھتی رہتی، مگر اس کی نظریں کہیں اور ہوتی۔ کبھی چولہے کے پاس آٹا گوندتے گوندتے یکایک اس کے ہاتھ رک جاتے اور آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ماں پوچھتی، کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ فوراً اپنے آنسو پونچھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتی، کچھ نہیں اماں، بس آنکھ میں کچھ گر گیا تھا۔ راتیں ثریا کے لیے سب سے بڑا امتحان بن چکی تھیں۔ وہ سو جاتی مگر تھوڑی دیر بعد اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ اس کی سانسیں تیز ہوتی، پیشانی پر پسینہ ہوتا اور جسم کانپ رہا ہوتا۔ گل خان جو اس کے پاس ہی سو رہا ہوتا فوراً جاگ جاتا، اس کے کندھے کو تھپکتا اور پوچھتا، کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ ثریا سر ہلا دیتی مگر بتاتی کچھ نہیں۔ پھر وہ سرہانے میں منہ چھپا کر گھنٹوں سسکیاں لیتی رہتی۔ گل خان بے بس ہو کر اس کی پیٹھ سہلاتا رہتا، اسی گمان میں کہ یہ سب ماں نہ بن سکنے کے دکھ کا رد عمل ہے۔ ایک عجیب سی تبدیلی یہ آئی تھی کہ کسی مرد کی بلند آواز سن کر ثریا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ اگر باہر گلی میں کوئی مرد اونچی آواز میں بات کرتا، اگر کوئی مہمان زور سے ہنستا، اگر گل خان بھی بھول کر ذرا سخت لہجے میں بات کہہ دیتا تو ثریا سکڑ کر رہ جاتی۔ اس کے ہاتھوں سے چیزیں گر جاتی، اس کی سانسیں گڈمڈ ہو جاتی اور وہ فوراً دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتی۔ گل خان یہ سب دیکھتا اور اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ سمجھ نہ پاتا کہ اس کی وہ بہادر ثریا جو کبھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے دروازے پر آ گئی تھی، آج اتنی خوفزدہ کیوں رہنے لگی ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی جب حکیم کے پاس جانے کا وقت قریب آتا۔ اس دن ثریا صبح سے ہی چپ ہو جاتی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی، بس چارپائی پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ جب گل خان اسے تیار ہونے کے لیے کہتا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے۔ ایک بار تو اس نے گل خان کے قدموں میں گر کر منت کی، خدا کے واسطے مجھے اس حکیم کے پاس نہ لے کر جاؤ، میں مر جاؤں گی، مگر وہاں نہیں جاؤں گی۔ گل خان حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، ثریا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہارا علاج کر رہا ہے، اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ ثریا نے فوراً اپنی زبان روک لی، جیسے اسے یاد آیا ہو کہ وہ کچھ ایسا بولنے لگی تھی جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں پونچھی اور بولی، نہیں کچھ نہیں، بس دواؤں سے تنگ آ گئی ہوں، چلو لے چلو مجھے۔ انہی دنوں گل خان کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
وہ گاؤں کے کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے چند عورتوں کی سرگوشیاں سنائی تھی۔ وہ آپس میں کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ بیچاری کا کیا قصور تھا؟ سب کہتے ہیں کہ حکیم صاحب تو… ابھی جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک عورت کی نظر گل خان پر پڑی اور اس نے فوراً دوسری کو کوہنی مار کر خاموش کر دیا۔ سب عورتیں اپنے کھڑے اٹھا کر تیزی سے وہاں سے چلی گئیں۔ گل خان کو اس گفتگو کا کوئی سرا سمجھ نہ آیا، مگر ان عورتوں کے چہروں پر جو خوف تھا وہ اس کے ذہن میں چپک گیا۔ چند دن بعد ایک بوڑھی عورت جو گل خان کی ماں کی دور کی رشتہ دار تھی، خاص طور پر ملنے آئی۔ اس نے ماں سے بہت سی باتیں کی، پھر جاتے ہوئے گل خان کو ایک طرف بلایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تو مرد ہے، مگر کچھ باتیں مردوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اپنی بیوی کا خیال رکھ، اسے ہر جگہ اکیلا مت چھوڑا کر، اور جس حکیم کے پاس تو اسے لے کر جاتا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے میں نے۔ سب سچ ہے یا جھوٹ اللہ ہی جانے، مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھ۔ گل خان نے چونک کر پوچھا، خالہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صاف صاف بتائیں۔ مگر بوڑھی عورت نے فوراً اپنی زبان روک لی۔ نہ بیٹا، میں کچھ نہیں کہتی، بس میں نے تجھے خبردار کیا ہے، باقی تیری قسمت اور اللہ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی لاٹھی ٹیکتی چلی گئی۔ اس رات گل خان بستر پر لیٹا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ عورتوں کی سرگوشی، بوڑھی خالہ کی وارننگ، سریا کے آنسو، اس کا خوف، اس کا کانپنا، سب کچھ گھومنے لگا۔ اس نے کروٹ بدل کر سریا کی طرف دیکھا۔ وہ سو رہی تھی، مگر اس کی نیند میں بھی بے چینی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، ہونٹ ہلکے سے بڑبڑا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رس رہے تھے۔ گل خان کے دل میں پہلی بار ایک شک کا کانٹا اترا، ایک ایسا کانٹا جو چبھتا تو تھا مگر جس کا سرا اس کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دیر تک اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کاش وہ اس کی خاموشی کی زبان سمجھ سکتا، کاش وہ ان آنسوؤں کے پیچھے چھپی ہوئی چیخ سن سکتا۔ مگر سریا کی خاموشی ایک ایسا قلعہ تھی جس کا دروازہ اب بھی وقت نے کھولنا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، گاؤں کے کھیتوں پر سرسوں کے پیلے پھول بچھ چکے تھے اور ہوا میں ایک ہلکی ہلکی خنکی گھلی ہوئی تھی، مگر گل خان کے گھر کی فضا میں نہ کوئی رنگ تھا، نہ کوئی خوشبو۔ سریا کی طبیعت اب ایک نئے انداز سے خراب ہونے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اسے متلی آتی، کھانے کی خوشبو سونگھتے ہی اس کا جی متلانے لگتا، کبھی وہ چکر کھا کر گر پڑتی تو کبھی چارپائی سے اٹھنے کی سکت بھی نہ ہوتی۔ ماں نے یہ سب علامتیں دیکھی تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ وہ برسوں کی تجربہ کار عورت تھی، جانتی تھی یہ کیفیت کن دنوں میں آتی ہے، مگر پھر اسے حکیم کی وہ بات یاد آ جاتی اور اس کا دل بجھ گیا۔ پھر بھی ماں نے چپکے سے گاؤں کی ایک تجربہ کار دائی کو گھر بلوا لیا۔ دائی نے سریا کا معائنہ کیا، اس کی نبض دیکھی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ مبارک ہو اماں، تمہاری بہو ماں بننے والی ہے، اللہ کا کرم ہے، 2 ڈھائی مہینے ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ ماں کے کانوں میں یوں پڑے جیسے کسی نے بھری دوپہر میں ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے، مگر سریا کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سا سناٹا اترا۔ اس کا رنگ سفید ہوتا چلا گیا، ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ خاموشی سے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ شام کو جب گل خان واپس آیا کام سے تو ماں نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جو گل خان نے برسوں سے نہ دیکھی تھی۔ بیٹا، اللہ نے تیری سن لی، تو باپ بننے والا ہے۔ گل خان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے پوچھا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حکیم صاحب نے تو کہا تھا کہ سریا کبھی… ماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ حکیم صاحب انسان ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے دے دے۔ دائی نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ جا اپنی بیوی سے مل، اسے مبارکباد دے۔ گل خان کے قدم اپنے آپ کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان تھا، کبھی خوشی کا، کبھی حیرت کا، کبھی شکر کا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری تکلیفوں کا آج انعام مل رہا ہو۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سریا چارپائی پر پشت کیے لیٹی تھی۔ گل خان اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور بولا، سریا اٹھو، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم…
اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، اس کا گلا رند گیا۔ مگر سریا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا، ایسی وحشت تھی، جسے دیکھ کر گلخان کی ساری خوشی ایک لمحے میں کافور ہو گئی۔ سریا اٹھی، لڑکھڑاتی ہوئی چارپائی سے نیچے اتری اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور اس کے پورے وجود سے سسکیاں پھوٹنے لگیں۔ گلخان اس کے پاس گیا، اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، مگر سریا نے اسے دھکا دیا اور چیخ کر بولی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ گلخان جہاں کھڑا تھا وہیں پتھر ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ باپ بننے والا تھا، یہ خبر تو ہر عورت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ پھر سریا کے چہرے پر یہ خوف کیوں تھا؟ یہ آنسو کیوں تھے؟ وہ چیخ کیوں رہی تھی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، سریا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا میں نے کچھ کہا؟ مگر سریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھی، اندر کمرے میں گئی، دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر ساری رات باہر نہ نکلی۔ گل خان دروازے پر دستک دیتا رہا، اس سے منت کرتا رہا، مگر اندر سے سوائے سسکیوں کی کوئی آواز نہ آئی۔ ماں نے گل خان کو تسلی دی، بیٹا پہلی بار ماں بننے والی عورتوں پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، وہم بھی ہوتے ہیں، اور تو صبر کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر گل خان کا دل اس تسلی سے مطمئن نہ ہوا۔ وہ صحن میں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا اور آسمان کے ستاروں کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک منظر گھومنے لگا۔ حکیم کی وہ پہلی نظر جو سریا پر پڑی تھی، وہ بند دروازے کے پیچھے علاج، سریا کا وہاں سے نکلنا اور بار بار زرد پڑ جانا، اس کا راتوں کو ڈر کر اٹھنا، مرد کی آواز سے کانپنا، حکیم کے پاس جانے کے نام سے بے قرار ہو جانا، اور آج یہ خبر جو حکیم کی پیش گوئی کے بالکل برعکس تھی۔ گل خان کے ذہن میں یہ سارے دھاگے آہستہ آہستہ جڑنے لگے، اور جیسے جیسے یہ دھاگے جڑتے گئے، اس کے سینے میں ایک ایسی آگ بھڑکنے لگی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید اس کی معصومیت، اس کے اعتماد اور اس کی سادگی کے نیچے کسی نے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، ایسا کھیل جس میں دو معصوم زندگیاں کچلی گئی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے حقیقت جاننے کی طاقت دے، اور اگر یہ سچ ہے جو میں سوچ رہا ہوں تو مجھے انصاف کی ہمت بھی دے دے۔ اس رات کے بعد گل خان جانتا تھا کہ اب وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا، اسے حقیقت تک پہنچنا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اگلی صبح گل خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے شک کا اظہار کھلے عام کیا تو نہ صرف سریا مزید ٹوٹ جائے گی، بلکہ حکیم بھی ہوشیار ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے گا۔ اسے ایک خاموش سوچی سمجھی چال چلنی تھی، ایک ایسی چال جس میں حکیم خود اپنے آپ کو بے نقاب کر دے۔ اس نے سارا دن اپنے آپ کو معمول کے مطابق دکھایا، ماں کے ساتھ ناشتہ کیا، سریا کے لیے پھل لے کر آیا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا حال پوچھا۔ سریا اب بھی بجھی بجھی سی تھی، مگر اس نے گل خان کی طرف دیکھ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ضرور دی تھی۔ شام کو گل خان نے سریا کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے کہا، سریا ایک بات کہنی ہے، حکیم صاحب نے پہلے کہا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اور اب اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے علاج میں کوئی ایسی چیز ہو جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایک بار دوبارہ ان کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ حمل کے بارے میں بھی اپنی رائے دے سکیں، پھر اس کے بعد میں تمہیں کبھی وہاں نہیں لے کے جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ کانپتی ہوئی بولی، نہیں گل خان، میں وہاں نہیں جاؤں گی، کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مگر اس حکیم کے پاس نہیں۔ گل خان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرم لہجے میں بولا، سریا صرف ایک بار، آخری بار، میرا دل نہیں مان رہا، کچھ باتیں ہیں جو مجھے صاف کرنی ہیں، اس کے بعد جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ سریا نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلے نہ دیکھا تھا، ایک ایسی مضبوطی، ایک ایسا اٹل ارادہ جو اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے حامی بھر لی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا۔ اگلے دن سریا اور گل خان حکیم کے مطب پر جا پہنچے۔
راستے بھر سریا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کامتا رہا۔ اس کی سانس بھاری تھی اور آنکھیں بار بار بھر آتی تھی۔ گل خان نے اسے تسلی دی مگر خود اپنے اندر ایک عجیب سا اضطراب لیے ہوئے تھا۔ جب وہ مطب پہنچے تو حکیم نے حسب معمول مسکرا کر استقبال کیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سریا پر پڑی اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ہمدردی کا نقاب چڑھایا اور بولا، آؤ بیٹی اندر آ جاؤ، آج طبیعت کیسی ہے؟ گل خان نے موقع پاتے ہی کہا، حکیم صاحب سریا کو کچھ دن سے متلی اور کمزوری بہت ہے، ذرا آپ اسے دیکھ لیں۔ حکیم نے سر ہلایا، پھر گل خان کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹا ایک کام کرو، سامنے والی گلی میں پنساری کی دکان ہے، اس سے شہد اور کچھ خاص جڑی بوٹیاں لے آؤ، میں پرچی لکھ دیتا ہوں، تب تک میں معائنہ کر لیتا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی ایک پرچی پر کچھ لکھا اور گل خان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گل خان نے پرچی لی، سریا کی طرف ایک نظر دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ سریا کی آنکھوں میں التجا تھی مگر گل خان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ باہر نکل کر وہ چند قدم چلا، پھر رک گیا۔ اس نے پرچی پر ایک نظر ڈالی اور اسے مٹھی میں مسل کر جیب میں ڈال لیا۔ وہ آہستہ آہستہ الٹے قدموں سے واپس آیا اور مطب کے پچھلے حصے میں چلا گیا، جہاں اس کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی تھی جس میں حکیم اس وقت سریا کو دیکھ رہا تھا۔ گل خان نے اپنی سانس روکی اور کھڑکی کے قریب دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے پہلے چند لمحے خاموشی رہی، پھر حکیم کی دھیمی مگر بھاری آواز آئی، تو نے اپنے مرد کو کچھ بتایا تو نہیں؟ سریا کی کانپتی ہوئی آواز آئی، نہیں، کچھ نہیں بتایا، خدا کے واسطے مجھے جانے دے۔ حکیم نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی، بی بی اب تو کہاں جائے گی؟ یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر تو نے زبان کھول لی تو تیرا شوہر تجھے قبول کرے گا، تیرا خاندان تجھے قبول کرے گا، یہ گاؤں تجھے قبول کرے گا، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت لکھ دے گی۔ چپ چاپ میری بات مان اور جو دوا میں تمہیں دے رہا ہوں اسے کھا لے، یہ سب ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا بچہ، نہ رہے گی گواہی۔ سریا نے ایک لمبی چیخ ماری، نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، چھوڑیں مجھے، میں گل خان کو سب بتا دوں گی۔ حکیم کی آواز مزید سخت ہوئی، احمق عورت، تو نے میرا کہا نہ مانا تو میں خود تیرے شوہر کو ایسی کہانی سناؤں گا کہ وہ تجھے زندہ نہ چھوڑے گا، سب کہیں گے کہ تو خود میرے پاس آتی تھی، سب گواہ میرے حق میں ہوں گے اور تیرے حق میں ایک بھی نہ ہوگا۔ باہر کھڑا گل خان یہ سب سن رہا تھا، ہر لفظ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہا تھا۔ اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا، اس کی مٹھیاں بھینچی جا چکی تھی، اس کی رگیں پھول چکی تھیں اور اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی، سننے کی برداشت نہ کی۔ وہ تیزی سے مڑا، دروازے کی طرف بھاگا اور اپنی پوری طاقت سے اس پر جھپٹ پڑا۔ لکڑی کے تختے چٹکنے کی آواز ابھری، کنڈی اپنی جگہ سے اکھڑ گئی اور دروازہ ایک ہی جھٹکے میں کھل گیا۔ گل خان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ منظر تھا جس نے اس کی پوری دنیا کو ایک لمحے میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ گل خان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حکیم پر جھپٹ لیا۔ اس کے ہاتھ اس کے گریبان پر تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو حکیم کے ماتھے پر پسینہ لے آئی۔ حکیم نے مچلنے کی کوشش کی مگر گل خان کی گرفت لوہے کی تھی۔ سریا کونے میں دبکی تھی، اس کے دوپٹے میں چہرہ چھپا ہوا تھا اور وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ گل خان نے حکیم کو زمین پر پٹھا، سریا کو سہارا دے کر اٹھایا، اپنی چادر اس کے کندھوں پر ڈالی اور اسے سنبھالتے ہوئے باہر لے آیا۔ مگر چوں ہی وہ باہر نکلے، حکیم بھی اپنی بکھری ہوئی پگڑی سنبھالتا ہوا باہر لپکا اور شور مچانے لگا، لوگو دیکھو، یہ آدمی میرے مطب میں گھس آیا ہے، میں تو اس کی بیوی کا علاج کر رہا تھا اور یہ مجھ پر ہی جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ حکیم کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی کمی نہ تھی، بہت سے لوگ فوراً حکیم کے حق میں بولنے لگے، کچھ نے تو سریا کے کردار پر ہی انگلیاں اٹھا دی، یہ عورت خود ہی مشکوک ہے، ورنہ اتنے نیک آدمی پر کوئی الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ گل خان کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے سریا کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس نے ہجوم کے سامنے سریا کو دیوار سے لگا کر اپنے پیچھے کیا
اور بلند آواز میں کہا، میری بیوی سچ کہہ رہی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اگر آج ایک بھی مرد اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا تو کل اس کی اپنی بہن، بیٹی، بیوی اس کے چنگل میں ہوگی۔ گھر پہنچ کر گل خان نے سریا کو ماں کی گود میں بٹھایا۔ پہلے سریا کچھ نہ بول سکی، بس روتی رہی۔ پھر گل خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، سریا تم بے قصور ہو، اب ڈرو مت۔ سریا نے کانپتی زبان سے سب کچھ اسے بتا دیا، کیسے حکیم نے علاج کے بہانے اسے دھمکایا، کیسے اس نے اس کی مجبوری اور خاموشی کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد گاؤں کی وہ عورتیں بھی ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں جو برسوں سے اپنے سینے میں یہی درد چھپائے بیٹھی تھی۔ ہر عورت کی زبان پر ایک ہی کہانی تھی، صرف چہرے مختلف تھے۔ اگلے چند دنوں میں گاؤں کی فضا ہی بدل گئی۔ جو عورتیں برسوں سے خاموش تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بہو، سب کے سینوں میں وہی زخم دبے ہوئے تھے۔ گل خان نے تمام گواہیاں جمع کی، متاثرہ عورتوں کے بیانات لیے اور پھر پولیس تک معاملہ پہنچایا۔ حکیم کے خلاف پرانی شکایات بھی سامنے آ گئیں جو اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے دبا دی گئی تھی۔ اب کی بار حالات مختلف تھے۔ اب کوئی ایک مظلوم نہیں تھا، بلکہ ایک پوری صف تھی جو انصاف کے لیے کھڑی تھی۔ عدالت میں حکیم نے اپنے وکیلوں کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے مریدوں کے ذریعے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بچ جائے۔ اس نے گل خان اور سریا کو دھمکیاں بھی بھجوائیں، صلح کی پیشکش بھی کی اور مال و دولت کا لالچ بھی دیا، مگر گل خان جو کبھی سر جھکا کر چلنے والا سادہ سا مزدور تھا، آج ایک چٹان بن چکا تھا۔ اس نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا، میں اپنی بیوی کے آنسوؤں کا سودا نہیں کروں گا۔ آخر کار ثبوت، بیانات اور گواہیوں کے بوجھ تلے حکیم کا نقاب گر گیا۔ عدالت نے اسے مجرم قرار دیا اور اسے اس کے جرائم کی سخت سزا سنائی۔ جو لوگ کبھی اسے ولی سمجھتے تھے آج اپنی اندھی عقیدت پر شرمندہ تھے۔ گاؤں کی ہر دہلیز پر یہ سبق لکھا جا چکا تھا کہ نیکی کا لبادہ کبھی بھی کسی درندے کو نہیں چھپا سکتا۔ دیر سویر سچائی سامنے آ ہی جاتی ہے۔ گھر لوٹ کر گل خان نے سریا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سریا کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ خود کو کسی گناہ کی مجرم سمجھ رہی ہو۔ گل خان نے نرمی سے اس کی تھوڑی اٹھائی اور کہا، سریا تیرے ساتھ جو ہوا اس نے نہ تیری عزت کم کی ہے اور نہ ہی میرے دل میں تیری محبت۔ تو نے کوئی جرم نہیں کیا، تو مجرم نہیں ہے، تو پہلے بھی میری تھی، آج بھی میری ہے اور کل بھی میری ہی رہے گی۔ اور یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے یہ میری اولاد ہے، اسے میرا نام ملے گا، میری محبت ملے گی اور میرا سرمایہ، میرا سایہ، سب کچھ ملے گا۔ سریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ کہانی کے آخری منظر میں گل خان، سریا اور اس کی گود میں ایک نوزائیدہ بچہ، تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ سریا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ ظلم کا داغ مظلوم کے دامن پر نہیں لگتا، بلکہ ظالم کے ماتھے پر لگتا ہے، اور مظلوم کا سر ہمیشہ اللہ کے حضور سرخرو رہتا ہے۔